अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम सलाम जी, और नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले रेंजर्स इख्तियारात का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब सिंध हुकूमत क्या लाएअमल इख्तियार करेगी? देखिए, ये रेंजर्स इख्तियारात के ऊपर बाद में बात करते हैं। पहले क्योंकि रेंजर्स के जो 60 दिन के इख्तियारात थे उसमें से 20 दिन गुजर गए हैं। आज ये दिन में रखें, अब 40 दिन और रह गए हैं। आज 26 तारीख है, तो चूंकि 6 तारीख से ये बहस इनके ये तनाज़ा चल रहा था, तो 20 दिन तो उसमें निकल गए। अब 40 दिन के अंदर रेंजर्स ने अपनी बाकी कार्रवाइयां और गिरफ्तारियां और जो भी उन्होंने करना है उसके लिए रेंजर्स के पास अब सिर्फ 40 दिन रह गए। अब मैं इसके ऊपर बाद में आता हूँ। सिंध की सूरत हाल और रेंजर्स के इख्तियारात का जो तनाज़ा है, जो शदीद तर हो रहा है, और इसी दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी भी कल आ रही। लेकिन उससे पहले मैं जरा ये मोदी साहब के दौरे को डिस्कस कर लूं। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को सब जहन में रखें कि ये एक जंग का दौर है। नई जंगें, नई खूंरेजियां इस पूरे खित्ते में जन्म ले रही हैं। जोग्राफिया तब्दील हो रहा है। मशरिक वस्ता में आग लगी हुई है। वहां पर सऊदी अरब ने 34 ममालिक के इत्तेहाद का ऐलान कर दिया, जिसका पाकिस्तान को बाद में पता चला, कई मुल्कों को बाद में पता चला। तो एक खूंरेजी की तरफ मसालिक की बुनियाद पर मशरिक वस्ता जा रहा है। और वहां पर आप देखें, यमन के अंदर लिबिया टूट गया, यमन के अंदर खुरेजी है, तुर्की का नहीं पता तुर्की कहां जाएगा। इराक के अंदर शिद्दत आ रही है जंगों में। लिबनान के अंदर खुरेजी का खतरा है दोबारा। शाम खत्म हो गया सामने। तो इस पूरी खुरेजी में यहां पर अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वो खराब हो रही है। पहले ये ध्यान में रखें कि अफगानिस्तान के हालात बदतर हो रहे हैं। वहां पे पिछले दिनों जो संगीन में वाकया पेश आया, वहां पे कब्जा हुआ दोबारा तालिबान का, और आज जो मजीद क्रिसमस से पहले वहां पे 6 ताबूत पहुंचते हैं अमरीकी फौजियों के अमेरिका में, और ओबामा वहां पे उनको रिसीव करें। तो एक शदीद किस्म की खुरेजी इस खत्ते में जन्म ले रही है, खासतौर पर अफगानिस्तान के अंदर। तो इन हालात में वहां पे नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं, वहां की पार्लियामेंट का इफ्तिताह करते हैं। उस पार्लियामेंट का अटल ब्लॉक, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी साहब, चूंकि उनकी भी कल 91वीं सालगिरह थी, तो उन्होंने अटल ब्लॉक का इफ्तिताह किया वहां पे। उसके बाद उन्होंने इफ्तिताह करके जो तकरीर की, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को ब्रिगेड दिया हमेशा की तरह, और ये कहा कि जी जो पड़ोसी हमारा यहाँ पे बैठ के कहता है कि हमारी फर्जी कौंसलेट है, जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करे, बड़ी सख्त तकरीर की नरेंद्र मोदी साहब ने वहां पे पार्लियामेंट के इफ्तिताह के दौरान। यानी कल ही की बात है, ये कल ही दिन में जो तकरीर थी उनकी बड़ी सख्त तकरीर थी। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब, अगर मैं हुकूमती जो बात हुकूमत की जानिब से की जा रही है, मैं उस बात पे अगर यकीन करूं कि 11:30 बजे नरेंद्र मोदी साहब की कॉल आती है और फिर शाम 4:30 बजे वो पहुंचते हैं। तो इस दौरान मुकम्मल वक्त हुकूमत के पास होता है, वजीर आजम पाकिस्तान के पास होता है कि वो देखिए, अगर काबुल से एक शख्स लाहौर पहुंच सकता है तो इस्लामाबाद से क्यों नहीं पहुंच सकते लोग? यहां से पूरी टीम पहुंच सकती है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मिलिट्री सेक्रेटरी, बाकी सारे लोग, यहां से पूरी टीम, आपकी जो कोर टीम है वो पहुंच सकती है, लेकिन वो टीम नहीं पहुंचती। और उसके नतीजे में वहां से बादी नजर में ऐसा लगता है कि वहां से जो मोदी साहब की कॉल आती है, जो मोदी साहब कहते हैं वजीर आजम से, देखिए वो वजीर आजम से कहते हैं, साथ ही जो है वो उनका ट्वीट आ जाता है, साथ ही उसके बाद दूसरा ट्वीट करते हैं, फिर एक वक्त से उनके लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं। तो वहां से उनका दौरा नरेंद्र मोदी साहब के नजदीक पूरा कैलकुलेटेड लग रहा है। यानी मैसेज वो ये उन्होंने दिया दुनिया को कि ये जो इंतहा पसंदी वाला मेरे ऊपर लेबल लग रहा था पिछले 2-3 महीने के दौरान, ये बिल्कुल गलत था। वहां पे आपको पता है कि इंडिया में जो मुसलमानों के हवाले से और जो सेकुलर नजरियात के लोग हैं उनके हवाले से मोदी साहब का इमेज बड़ा खराब हुआ पिछले 2-2.5 माह के दौरान। तो उन्होंने पूरी दुनिया को मैसेज भेजा कि देखें जी, मैं तो खुद पाकिस्तान चल के गया और मैंने वहां वजीर आजम साहब से मुलाकात की, और देखें मैं तो उनके घर चला गया और मैं तो वालदा से मिला और ये करके, और जो कि पूरी दुनिया में आज न्यूयॉर्क टाइम्स देख लें, वाशिंगटन पोस्ट देख लें, जितने अखबारात हैं पूरी दुनिया की, उनकी फ्रंट पेज स्टोरी है। तो मोदी साहब ने तो इससे गेन कर लिया, और वो कैलकुलेटेड मूव थी उनकी। यानी उनके साथ उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, उसके साथ उनके पूरी टीम जो मॉस्को गई थी, इससे पहले मॉस्को में थे वो, काबुल से पहले वो मॉस्को में थे। तो मॉस्को से उनकी जो टीम साथ आई थी काबुल, वो पूरी की पूरी टीम लाहौर पहुंची हुई थी। तो उनकी सतह पे पूरी तैयारी थी कि क्या करना है, कैसे बात करनी है, कैसे मूव करना है। हमारी सतह पे, पाकिस्तान की सतह पे गालिबन
جو وزیر اعظم ہیں ان کو مشورہ کرنا چاہیے تھا, ان کو کچھ لوگوں کو بلا لینا چاہیے تھا فوری طور پہ, کچھ پوائنٹس لکھ لینے چاہیے تھے, کچھ بات کر لینی چاہیے تھی. اور وہی بات جو کہ ہر جگہ میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ حاصل کیا کیا. مودی صاحب نے تو حاصل کر لیا, مودی صاحب کا امیج تو بہتر ہو گیا, اور وہاں پہ ان کو انڈیا کا جو میڈیا ہے اور باقی لوگ اپوزیشن تنقید تو کری ہے, لیکن کہہ رہے ہیں ماسٹر اسٹروک وہ پلے کر گئے ڈپلومیسی میں. لیکن پاکستان نے اس کے نتیجے میں کیا حاصل کیا؟ دیکھیں پاکستان نے حاصل کچھ بھی نہیں کیا. یہ معاملات جو افغانستان کے ہیں یہ اپنی جگہ خراب سے خراب تر ہیں, اور مودی صاحب نے بھی جو وہاں تقریر کی تھی کل وہ پاکستان کے اگینسٹ کی تھی. اچھا اب اس کی ٹائمنگ آپ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ ہے کہ کل یعنی آنے والی جو کل ہے پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب کابل جا رہے ہیں, اور اس سے ایک دن پہلے مودی صاحب یہاں پہنچ جاتے ہیں اچانک. اور دیکھیں جو دنیا بھر کے حساس ادارے ہیں, جو معاملات پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں, اگر کوئی کہے کہ یہ ٹیلی فون کال ان کی کابل سے جو ہو رہی تھی میاں صاحب کو, یا وہ کہہ رہے تھے تو پتہ ہی نہیں تھا دنیا پوری دنیا کے سفارت خانوں کو, حساس اداروں کو یہ بات یقیناً پتہ ہوگی. یہ نریندر مودی کا اس طرح سفر کرنا اور اس طرح لاہور اترنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. یقیناً میں اس بات کو بالکل اس کو خارج امکان کہتا ہوں کہ مودی صاحب نے لوگوں کو کانفیڈنس بنا لیا ہو. دیکھیں کابل میں بیٹھے ہو, کابل سے کال کی نا انہوں نے, کابل تو ویسے ہی امریکنز بالکل آگاہ ہوں گے کہ جہاز کہاں جائے گا, ان کا کیا جواب آئے گا, امریکنز کو پتا ہوگا, باقی کچھ ملکوں کو یقیناً پتا ہوگا. تو یہ اچانک کہنا کہ وہ مودی صاحب نے اچانک فون کر دیا, اور اچانک فون کر کے مودی صاحب تو ویل پریپیئرڈ تھے. پاکستان کی طرف سے غالباً یہ میسج ان کو جانا چاہیے تھا مودی صاحب کو کہ یا تو یہ ہوتا کہ سیکورٹی وغیرہ کا مسئلہ ہے اس وجہ سے ہم ابھی آپ نہ آئیں, یا اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں آپ کو, یا پھر یہ کہ اس معاملے پر اگر انہوں نے کہہ دیا مودی صاحب نے کہ میں آپ کے پاس لینڈ کروں گا, تو لیکن 3-4 گھنٹے کا وقت بیچ میں تھا. اس 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے جو بھی وقت تھا کال کے درمیان اور ان کے لینڈ ہونے کے درمیان, اس دوران نواز شریف صاحب کو مختلف لوگوں سے کنسلٹ کر لینا چاہیے تھا. لیکن نریندر مودی کا پاکستان آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کو آپ سرکاری کہیں, اس کو امریکی دورہ کہیں, جو بھی کہیں, لیکن نریندر مودی صاحب کا پاکستان آنا بذات خود اتنے سالوں کے بعد 2004 میں غالباً ان کے آئے تھے وزیر اعظم, اور اس کے بعد اب کسی کا آنا اتنے سالوں کے بعد پاکستان میں یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور وہ بھی لاہور, یعنی لاہور وہ آ رہے ہیں, یعنی وزیر اعظم اگر مری میں ہوتے تو وہ مری آ جاتے, اگر وزیر اعظم حیدرآباد ہوتے تو حیدرآباد آ جاتے وہ. تو انہوں نے بھی کیلکولیٹ کر کے ایک طویل عرصے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ کوئی اس طرح سے باہر کا کوئی سربراہ آیا اور سربراہ مملکت یا صدر یا وزیر اعظم لاہور میں لینڈ ہوا. تو بہرحال وہ لاہور آئے تو یقیناً ان کا جہاز انہوں نے کہاں لینڈ کرنا ہے, کہاں پہ آنا ہے, کہاں سے جانا ہے, یہ یقیناً ایک اتفاقیہ تو نہیں, یہ کوریوگراف تو نہیں لگ رہا, یہ بالکل لگ رہا ہے یہ کوریوگراف لگ رہا ہے. یہ ایسے نہیں لگ رہا کہ اتفاقیہ طور پہ وہ اچانک آ گئے اور جہاز ان کا لینڈ ہو گیا, اور یہ کسی نہ کسی کے ذہن میں تو ہوگا کہ کہاں پر ان کو ویلکم کرنا ہے, کیسے لے کے جانا ہے, سڑکوں کا کیا حال ہے, سیکورٹی کے کیا معاملات ہیں, تو ساری چیزیں ارینج ہوئی اور ہیلی کاپٹر میں انہوں نے فلائی کیا وہاں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس تھیوری پہ میں دھیان دیتا ہوں کہ یہ پہلے سے ارینج تھا فرض کریں, تو پھر بھی ہمارے بہت سے لوگ یہاں پہ لائن تھے, اسٹیبلشمنٹ لائن تھی, فورن آفس لائن تھا, سرتاج عزیز صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, اعزاز چودھری کچھ اور کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں یہ جو میں نے بات کی کہ 2-2.5 مہینے پہلے ہی, یعنی کوئی پرانی بات نہیں ہے, 2-2.5 ماہ پہلے ہی جب نیو یارک میں ملاقات ہوئی, جب انہوں نے دیکھا ایک دوسرے کو, میاں نواز شریف صاحب نے اور نریندر مودی نے, جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سیشن ہو رہا تھا, تو انہوں نے دور سے ایک دوسرے کو بس ہاتھ ہلایا اور زیادہ ایک دوسرے ہینڈ شیک بھی نہیں کیا. تو اس بات کو بھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا, یہ بات بھی ابھی 2-2.5 ماہ پہلے کی ہے. اور اگر آپ دونوں ملکوں کی تاریخ دیکھیں, کولڈ اسٹار ڈاکٹرین, ٹیکٹیکل ویپنز کا قصہ بیچ میں چھڑا, نواز شریف صاحب کے امریکہ جانے جو دورہ تھا ان کو واشنگٹن کا, اس سے پہلے, اور بے شمار معاملات, بہت سارا تنازع. تو ایسے نہیں کہ ایک دم سے, کیونکہ منموہن سنگھ بھی, یہ تو ہمیں پتا ہے کہ نریندر مودی صاحب پہ منموہن سنگھ کے دور میں انیشیٹو لیا گیا تھا اور اب لیا گیا ہے. نریندر مودی صاحب پہ شدید دباؤ ہے برطانیہ کا بھی اور امریکہ کا بھی کہ آپ ڈائیلاگ کریں پاکستان کے ساتھ, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دباؤ ہے کہ آپ ڈائیلاگ کریں, بات چیت سے معاملات حل کریں. لیکن وہ ڈائیلاگ اور بات چیت کس چیز پہ ہوگی, یعنی کوئی اعلامیہ بھی نہیں آیا کل سامنے ہمارے. اگر وزراء اعظم کی یہ ملاقات سرکاری تھی تو پھر سرکاری ملاقات کا بھی انڈین جو فارن آفس ہے ان کی طرف سے بھی کوئی بیان نہیں آیا, پاکستان کی طرف سے بھی کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا. نریندر مودی صاحب کے ٹویٹ ہم پڑھ رہے ہیں, بس نریندر مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا دورہ تھا, میں میاں صاحب کی والدہ سے ملا, ان کو میں نے یہ کہا, کھانے میں یہ تھا, کیا نہیں تھا, میڈیا خبریں دے رہے ہیں.
تو جب آپ نے چائنا کی طرف سے ویلکم کر دیا گیا, امریکہ کی طرف سے ویلکم کر دیا, یو این کی طرف سے ویلکم کر دیا, لیکن اس میں جو گین کیا, اصل جو بات ہے وہ نریندر مودی صاحب نے کیا. وزیر اعظم پاکستان نے کچھ گین نہیں کیا. وزیر اعظم پاکستان نے تو بس ریسیو کیا ان کو یہاں پہ, اور ظاہر نہ ان کی طرف سے کوئی ایسی خاص ڈپلومیسی تھی وزیر اعظم کی, ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے. یہ جو اسمارٹ چال جو چلی ہے یہ تو مودی صاحب نے چلی ہے. ان کی طرف سے بڑی زبردست موو تھی کہ وہ پاکستان آ گئے اور انہوں نے دنیا پہ شو کیا, لیکن اس کے نتیجے میں جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ اپنی جگہ برقرار ہیں. دیکھیں افغانستان کا جو معاملہ ہے وہ بگڑ رہا ہے. پیس ٹاکس وہاں پہ ہوتی ہیں نہیں ہوتی. اس سے پہلے جو امن مذاکرات ہو رہے تھے وہ مذاکرات ناکام ہو گئے. اس میں چائنا بھی تھا, اس میں امریکہ بھی تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں انڈیا آتا ہے نہیں آتا, لیکن وہ مذاکرات ناکام ہو گئے. اب اس کو ملبہ جس سے بھی ڈالیں, جو حامد کردی صاحب ظاہر ہے کہ جو ان کے خیالات ہیں, باقی لوگوں کے ان کے گروپ کے جو خیالات ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مذاکرات ہو. اور اشرف غنی صاحب بھی جب ہارٹ آف ایشیا میں یہاں آئے تھے تو اشرف غنی صاحب نے بھی یہاں آنے سے پہلے کابل میں بیٹھ کے بڑی سخت بات کی پاکستان کے بارے میں. انہوں نے بھی یہاں تک کہا تھا کہ جی پاکستان سے ہی ہم بات کیوں نہ کر لیں امن مذاکرات, ہمیں طالبان سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. بڑی سخت انہوں نے تقریر کی تھی. اور کل بھی نریندر مودی صاحب نے پاکستان کے بارے میں بڑی سخت تقریر کی, اور اس دوران وہاں پہ جو بھی لوگ بھارت سے قربت رکھتے ہیں انہوں نے بہت پسند کیا مودی صاحب کی اس تقریر کو. تو میرا یہ خیال ہے کہ مودی صاحب اس میں گین کر گئے اور وزیر اعظم پاکستان جو ہیں ان کو بس وہ وضاحتیں آ رہی ہیں حکومت کی جانب سے. فورن آفس آن بورڈ نہیں تھا, مختلف باتیں سرتاج عزیز صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, اعزاز چودھری صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. وہ اتفاق سے اعزاز چودھری صاحب تھے لاہور میں کیونکہ ان کی رہائش گاہ ہے تو وہ آ گئے. وہ نہ ہوتے لاہور میں تو ان کو بھی نہ بلایا جاتا. تو میرا خیال ہے کہ وہ کنفیوژن دیکھیں, جب یہ نیو یارک میں ان کی سمٹ میں یونائٹڈ نیشن سمٹ میں گئے تھے تو میں نے وہاں پر بھی فورن آفس کو دیکھا تھا, اعزاز چودھری صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, اور میں نے وہ ان دنوں کندوز ہوا تھا, کندوز کا پیش آیا تھا واقعہ افغانستان میں. تو میں نے اعزاز چودھری صاحب سے خود میں نے بات کی تھی اور میں نے ان سے پوچھا, کیونکہ ایک دن پہلے کونسل آف فارن ریلیشنز میں نیو یارک میں ڈاکٹر عبداللہ کی بڑی سخت تقریر ہوئی تھی. تو میں نے اس دن جب ملاقات ہوئی فارن آفس کے لوگوں سے وہاں پہ, پاکستان کے ایمبیسڈر بھی تھے اور اعزاز چودھری صاحب بھی تھے, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ کندوز سے پاکستان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, کندوز میں جو واقعہ پیش آیا ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ شاید بہت زیادہ فارن آفس تیار نہیں تھا یہ کہ کیا جواب دینا ہے کندوز کے واقعے کے اوپر, کیا پوسچرنگ کرنی ہے, کیا پوائنٹ آف ویو ہے, کس طرح سے ڈیپینڈ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے, کیونکہ وہاں سے ایک دم الزامات لگنا شروع ہو گئے تھے پاکستان میں. تو آج بھی وہی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ اعزاز چودھری صاحب نے کچھ اور کہا, سرتاج عزیز صاحب نے کچھ اور کہا, اور انڈیا جو ہے وہاں سے تو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا, جو حکمراں جماعت ہے بی جے پی, اسی کے سیکرٹری جنرل رام ردھون ہے. تو رام ردھون صاحب نے آج یہ بیان دیا ہے وہاں پہ, جو حکمراں بی جے پی ان کے سیکرٹری جنرل, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان, بنگلہ دیش اور بھارت ایک بار پھر اکٹھے ہوں گے. یہ آج انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی اپنی الجزیرہ پہ ان کی اسٹیٹمنٹ, اور وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ اکٹھے ہو کے اکھنڈ بھارت بنائیں گے. یہ آج اسٹیٹمنٹ آئی ہے حکمراں جماعت کے سیکرٹری جنرل کی. تو ان سے پوچھا گیا کہ کیسے ہوں گے, تو انہوں نے کہا جی جنگ سے نہیں ہوں گے. یہ اکھنڈ بھارت جو ہے یعنی بنگلہ دیش, بھارت اور پاکستان, یہ جنگ سے نہیں بلکہ امن سے, پیار محبت سے یہ تینوں ملک ایک ہو جائیں گے دوبارہ, اور سرحدیں ختم ہو جائیں گی اور اکھنڈ بھارت بن جائے گا. یہ آج کا ان کا انٹرویو الجزیرہ پہ. تو اس طرح کے ماحول میں, اس طرح کا ایک کشیدہ ماحول ہے, افغانستان کا کشیدہ ماحول ہے. یہ بہت اچھا ہے کہ بات چیت ہوئی ہے, بہت اچھا ہے کہ دونوں طرف سے ٹینشن کم ہوئی ہے پہلے سے. یہ بہت اچھا ہے کہ این ایس ایس کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کی. یہ بہت اچھا ہے کہ ان کے سیکرٹری خارجہ پاکستان آ رہے ہیں, بہت اچھا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کون گین کر رہا ہے, کون لوز کر رہا ہے, اور حاصل کیا ہو رہا ہے پاکستان کو. اگر افغانستان کے معاملات ویسے ہی خراب رہتے ہیں, یہ جو تاپی کی پائپ لائن ہے, میں تو ہمیشہ اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ مجھے تو دور دور تک کہیں اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے, اس سے نظر نہیں آ رہا کہ وہاں کے حالات ہر ملک, یعنی ترکمانستان سے وہ نکلے گی تو افغانستان میں آئے گی, پھر پاکستان میں آئے گی اور انڈیا آئے گی. جس ملک سے وہ گزرے گی وہ ملک اس کی سیکیورٹی کا ذمہ دار ہے. افغانستان میں سیکیورٹی کون لے گا؟ دیکھیں نا, وہ صوبہ, وہ ملک جہاں پر خود ان کی جو سرکاری دفاتر ہیں, اور نیٹو کا بگرام میں جیسے پرسوں ایک ایمبوش ہوا 2 روز پہلے, تو جب ان کے بگرام ایئر بیس محفوظ نہیں ہے, جب ان کے ہاں کندوز کے بعد سنگین اور باقی صوبوں کے اندر طالبان کا قبضہ ہو رہا ہے, تو پھر اس پائپ لائن کی گارنٹی کون لے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ معاملات بہت پیچیدہ ہیں, بہت زیادہ اتنے آسان نہیں ہے جتنا ہم یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ جی دوستی ہونی چاہیے. بالکل دوستی ہونی چاہیے, انڈیا کے بھی بہت بڑا حلقہ دوستی چاہتا ہے, لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں, زمینی حقائق کسی دوستی کی طرف نہیں جا رہے.
اور وہ افغانستان کے جو حالات ہیں خاص طور پہ، کیونکہ افغانستان ہی ایشو ہے. امریکہ کو یا برطانیہ کو یا رشیا کو اس وقت کشمیر میں کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے. جو آپ اس کو کہیں اپنا کوئی ایشو، لیکن جو اصل جنگ ہے وہ اس وقت افغان سوائل پہ ہو رہی ہے. اور افغانستان میں جو آپ کا مفاد ہے، جو انڈیا کا مفاد ہے، جو امریکہ کا مفاد ہے، وہ رشیا کا مفاد ہے، جو چائنا کا ہے، وہ آپس میں ٹکرا رہا ہے. سب وہ کہیں مل نہیں رہا ایک دوسرے کے ساتھ، سوائے اس کے کہ چائنا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی دوستی ہو جائے تاکہ وہاں پیس آ جائے، یا امریکہ چاہتا ہے، یا امریکہ کے اندر کوئی گروپ چاہتا ہے، کوئی گروپ چاہتا ہے کہ نہ ہو. تو بات ساری یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ڈپلومیٹک حوالوں سے، سفارتی حوالوں سے انڈیا نے بہت گین کیا، اور پاکستان کے پاس ایسا کچھ نہیں جو کل کے دورے کے بعد ہم کہیں کہ ہم نے گین کیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید ڈسکس کر لیں گے رینجرز اور سندھ کے حوالے سے. جی اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، رینجرز کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد اب سندھ حکومت کیا لائے عمل اختیار کرے گی؟ دیکھیں، سندھ حکومت تو غالباً اس کو چیلنج کرے گی سپریم کورٹ میں. وزیر اعظم جو ہیں کل آرمی چیف جا رہے ہیں کابل، جنرل راحیل شریف، اور پرسوں یعنی پیر کے روز وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کراچی جا رہے ہیں. اور کراچی میں وہ فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کی ایک تقریر سے وہ خطاب کریں گے، اور وہاں پر وہ ملاقات بھی کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ یعنی قائم علی شاہ صاحب سے. اب بات جو ہے اس میں سے یہ نکل کے آ رہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف نے آج تک اب تک کوئی بھی بیان نہیں دیا رینجرز اختیارات پہ. اگر ان بیانات آئے ہیں یہاں سے مرکز سے تو وہ صرف اور صرف چودھری نثار کے آئے ہیں، اور دبے دبے الفاظ میں اور کسی وزیر نے بات کی ہے، رینجرز کی تعریف کر دی ہے، باقی چیزیں کی ہیں، لیکن خود کو بہت زیادہ اس پورے ایشو میں انوالو نہیں کیا وفاقی حکومت نے. میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر یہ اپیل میں جاتی ہے سندھ حکومت، چیلنج کرتی ہے اس کو سپریم کورٹ میں، تو وفاقی حکومت کی بھی خواہش ہوگی کہ یہ چیلنج ہو جائے سپریم کورٹ میں، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ جو گین ہے وہ اپنی کورٹ سے نکال کے سپریم کورٹ میں ڈال دیں گے. کیونکہ ابھی تو سندھ حکومت کہہ رہی ہے نا کہ وفاقی حکومت نے کیا، اور اگر آپ سندھ حکومت کے بھی بیانات سنیں جو خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، باقی لوگ کہہ رہے ہیں، تو بڑی سخت زبان نہیں استعمال کرے، بڑی مدم سی زبان. وفاق نے سندھ پہ حملہ کیا ہے، اس طرح نہیں ہونے دیں گے، چیلنج کریں گے. یعنی میاں نواز شریف کے لیے بہت سخت جملے ادا نہیں ہو رہے بلکہ چودھری نثار کے لیے ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہاں سے جو بیانات جا رہے ہیں وزراء کے، وہ بھی بیانات جا رہے ہیں کہ رینجرز کی وجہ سے امن قائم ہو گیا، کراچی کا امن ہمیں بہت پسند ہے، امن ہونا چاہیے، لیکن کوئی کھل کے بات نہیں ہو رہی وہاں پہ سندھ حکومت کے خلاف یا پیپلز پارٹی کی تحفظات ہے اس پہ. تو اگر یہ چیلنج ہوتی ہے جیسے میرا گمان ہے سپریم کورٹ میں، تو اس وقت چیلنج ہوتے وقت وفاقی حکومت کی خاموش رضامندی سندھ حکومت کو ضرور حاصل ہوگی، کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں سندھ حکومت کے وہ بھی سامنے ہیں، اور وفاقی حکومت کے ساتھ بھی اوپر نیچے معاملات چلتے رہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کے ساتھ وفاقی حکومت کی. میں اس کے اوپر دوبارہ آؤں گا رینجرز کے حوالے سے، اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو برسی آ رہی ہے اس میں زرداری صاحب کی جو ایبسنس ہے وہ کتنا امپیکٹ کرے گی کل. لیکن پہلے میں یہ انڈیا کے حوالے سے ایک اور بات یہاں پہ چھیڑ دوں. دیکھیں، مجھے منموہن سنگھ صاحب کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے آج، جو انہوں نے کئی سال پہلے کہا تھا. منموہن سنگھ جو کہ سابق وزیر اعظم ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک ایسے خطے کا خواب دیکھتا ہوں جہاں پہ میں صبح کا ناشتہ امرتسر میں کروں، دوپہر کا کھانا لاہور میں کھاؤں، اور شام کا ناشتہ کابل میں کروں. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ نریندر مودی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ناشتہ جو ہے وہ کابل میں کیا، دوپہر کا کھانا یا چائے شام کی انہوں نے لاہور میں پی، اور پھر رات کا کھانا انہوں نے دہلی میں کھایا جا کے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو میسج ہے نا کہ جو پورے خطے میں گھوم رہے ہیں ہم، جہاں مرضی اتر گئے، جہاں مرضی جہاز میں چڑھ گئے، پھر آ گئے، کسی کے پاس ویزے ہیں کسی کے ویزے نہیں ہیں، لاہور لشکر میں کون ہے سب اتر کے آ گئے، جلدی چلو لاہور اترو. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو بنیادی سفارتی معاملات ہیں، جس طرح آداب ہوتے ہیں، وہ بھی تھوڑے سے نظر انداز ہوئے. یہ بالکل پیار محبت اور یہ گرم جوشی، یہ بہت اچھا ہے، بہت ضرورت ہے اس بات کی. لیکن جس انداز میں کل یہ ہوا اس سے تاثر بہت زیادہ اچھا نہیں گیا. یعنی بالکل ایسے ہی ہے کہ رشین پلین جو ہے وہ واشنگٹن کے اوپر سے گزر رہا اور وہ کہیں گے جی ابھی اتر رہے ہیں، ابھی اتر کے فوراً وائٹ ہاؤس میں گھسیں گے پیوٹن صاحب. تو اس طرح پاسبل نہیں ہے. اور خاص طور پہ ایسا ملک جس کے ایسے ممالک جن کے تعلقات آپس میں کشیدہ تر رہے ہوں، جن کی پوری جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بنے ہوں،
جہاں پہ کشمیر کا معاملہ ہو, پانی کے تنازعات ہوں, افغانستان کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے, دونوں ملکوں کے انٹرسٹ الگ الگ ہوں, تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو بنیادی جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, اس کا فائدہ یقیناً مودی صاحب کو کیا اور پاکستان کو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. انہوں نے دیکھے نا کون سی بات ایسی کی ہے جو پہلے نہیں کی. امن چاہتے ہیں, اچھا جی امن چاہتے ہیں, اچھا جی بھائی چارہ چاہتے ہیں, بھائی چارہ چاہتے ہیں, کوئی نئی بات ہوئی نہیں. یہ جو بات انہوں نے کی کہ جی سیکٹری خارجہ اگلے مہینے پاکستان آئیں گے, تو ویسے بھی آ سکتے تھے, ویسے بھی ٹریک 2 تو ہوئی ہے پچھلے دنوں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کی, تو یہ بات بھی ایک ٹویٹ میں کہہ سکتا تھا انڈیا, یا انڈیا کا کوئی ویسے بھی اناؤنس ہو سکتا تھا ان کی طرف سے. تو میرا خیال سے پاکستان نے کچھ گین نہیں کیا, اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اب جیسے اس کی ٹائمنگ, یعنی اب جنرل راحیل شریف جب جائیں گے کل کابل, اور کابل میں ان کی ملاقات عسکری حکام سے بھی ہے اور سیاسی شخصیات سے بھی ہے, تو اب کیا راحیل شریف صاحب کو مکمل اندازہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کیا بات کی ہے کل افغانستان کے حوالے سے مودی صاحب سے, یا ایک ڈاکومنٹ ہے, ایک پیپر ہے, ایک مطالبات ہے, ایک گفتگو کی, اب ہم نہیں جانتے اس وقت. تو میرا خیال سے اچھا ہوتا کہ اس میں اگر وزیر اعظم باقی جو پلیئرز ہیں, باقی جو پاور کوریڈورز ہیں, ان کو بھی آن بورڈ لیتے, اور پھر اس کے بعد, کیونکہ نریندر مودی سے ملاقات کرنا اور اس طرح سے ملاقات کرنا, یہ کوئی میرا نہیں خیال کہ آپ ہسٹری دیکھیں اگر مودی صاحب کی اور میاں صاحب کی بھی جتنی بھی دوستی ہو, سب کچھ ہو, لیکن اس کے باوجود بہت پلیزنٹ ہسٹری نہیں ہے, خاص طور پہ نیو یارک میں جو ان کی ملاقات ہوئی, اس کے بعد تو پھر 90 سیکنڈ کی بات ہوئی تھی صرف پیرس میں جو کلائمیٹ چینج پہ کانفرنس تھی. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا وزیر اعظم صاحب کو محتاط رہنا چاہیے تھا. اور اس کے اوپر دیکھیں آنے والے دنوں کے اندر ظاہر ہے آرمی چیف کا وہاں جانا اور اس کے بعد وہاں سے کیا میسج آتا ہے کابل سے, میرے خیال سے اگلے چند دنوں میں کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک سے واپس آ جاتے ہیں تو پھر مزید بات کر لیتے ہیں سندھ کے حالات پہ. سندھ کے حوالے سے بات کر جاؤں کہ 60 دن میں سے 20 دن گزر گئے ہیں تنازع کے, اور اب 40 دن رہ گئے ہیں صرف رینجرز کے پاس اختیارات کے 60 دن میں سے, اور اسی میں رینجرز نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے کراچی اور سندھ کے حوالے سے کرنا ہے, اور سپریم کورٹ میں سندھ حکومت چیلنج کرے گی تو اس کو وفاقی حکومت سپورٹ کرے گی. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, مزید ڈسکس کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب کل محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی 8ویں برسی ہے, لیکن غالباً آصف زرداری صاحب اس اجتماع میں شریک نہیں ہوں گے. جی ابھی تک تو یہی اطلاعات ہیں کہ وہ شریک نہیں ہو رہے اس میں, اور ظاہر ہے کہ جو تنازع چل رہا ہے اس وقت رینجرز کے حوالے سے, اس میں ان کے کچھ تحفظات ہیں, یا جیسے پیپلز پارٹی کے قائدین کہہ رہے ہیں کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے زرداری صاحب کی. لیکن کل جو تقاریر وہاں ہوں گی اجتماع میں, اس میں دیکھنا یہ ہے کہ بلاول جو ہے وہ کیا تقریر کرتے ہیں, کس طرح کی ان کی ٹون ہوتی ہے, کس طرح سے وہ اپنا خطاب کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ان حالات میں اگر زرداری صاحب ہوتے اور وہ تقریر کرتے تو وہ تقریر بہت سخت ہوتی, بہت اتنی سخت ہوتی کہ شاید وہ جو بھی صورتحال ہے سندھ حکومت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا رینجرز کے ساتھ, اس کو بہت زیادہ وہ تقریر جو ہے وہ ایک طرح سے تیل کا کام کرتی جلتی پہ. لیکن زرداری صاحب کی ایبسنس میں اب جو تقاریر ہوں گی تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ تقاریر کیا ہوتی ہیں اگر زرداری صاحب نہیں آتے تو. بلاول کی جو ہے ان کی کیا ٹون ہوتی ہے, چیف منسٹر سندھ کیا بات کرتے ہیں, باقی رہنما کیا بات کرتے ہیں, کیونکہ ذہن میں رہے کہ جو انٹرویوز اور پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں جو لب و لہجہ ہوتا ہے وہ اس لب و لہجے سے بالکل مختلف ہوتا ہے جو کہ ایک بڑے اجتماع کے اندر سیاسی اجتماع میں کیا جائے. تو یہ بڑی غور طلب بات ہوگی کہ کون سا رہنما پیپلز پارٹی کا جو ہے کل کس طرح سے تقریر کرتا ہے اور کیا پوائنٹ آف ویو بیان کرتا ہے اپنا. اور اس حوالے سے پھر چونکہ نواز شریف صاحب نے بھی اگلے روز کراچی پہنچنا ہے یعنی پیر کے دن, تو پھر اس کے نتیجے میں کیا دباؤ وفاقی حکومت پہ ڈالتے ہیں, سندھ حکومت ڈالتی ہے, یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہوتا ہے, یہ بات کلیئر ہوگی. اور یہ بھی کلیئر ہوگا کہ یہ پہلا اجتماع جس میں زرداری صاحب نہیں شریک ہو رہے, محترمہ کی برسی کا پہلا اجتماع, اس میں باقی پیپلز پارٹی کے قائدین جو ہیں وہ کیا لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں, یہ کل کافی غور طلب ہوگا. اچھا دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپریشن کے حوالے سے میں نے بات کی, جو کراچی سندھ کے اندر حالات ہیں وہ ان حالات کو اب اس تناظر میں دیکھیں کہ اب صرف 40 روز ہے باقی, کیونکہ آج 26 تاریخ گزر گئی, تو 40 دن اور ہیں جس کے بعد رینجرز کے اختیارات پھر دوبارہ فروری یعنی 5 فروری کی رات کو 12 بجے ختم ہو جائیں گے. 5 فروری اور جنوری جو ہے وہ ہمارے سامنے کھڑے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کو اس پورے کے پورے اختیارات کا جو 2 مہینے کے اختیارات ملے ہیں, 3 مہینے کے 2 مہینے کے, تو اس کو کس طرح سے رینجرز کیسے کنکلوڈ کرتے ہیں, کیسے معاملات کو لے کے آگے چلتے ہیں,
اور کس طرح سے یہ سارا کا سارا جو کرپشن کے خلاف بھی ہو گیا آپریشن اور دہشت گردی کے خلاف بھی ہو گیا اور باقی بھی ہو گیا، اس کو فروری تک کیسے رینجرز کھینچ کے لے کے جاتی ہے اور سندھ حکومت اس کو کیسے نکالتی ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر یقیناً یہ اگر تنازعہ اسی طرح چلتا ہے تو 5 یا 6 فروری کے بعد بہت دشوار ہوگا سندھ حکومت کے لیے بھی اور وفاقی حکومت کے لیے بھی اگر معاملات سلجھ نہ گئے درمیان میں، اور ابھی تک سلجھتے نظر نہیں آ رہے، ابھی تک تو یہ ٹکراؤ کی کیفیت ہی ہے، اور اس ٹکراؤ کی کیفیت میں ہی رینجرز نے تمام آپریشن کرنا ہے صرف 40 روز کے اندر جی۔ تو اس لیے میں اس کے تھوڑا سا کنسرن اس لیے کہ دن بہت کم ہے، اور کراچی آپریشن یا سندھ آپریشن میں جو ایک دم سے ہمیں خاموشی یا سستی نظر آ رہی ہے، یہی ونڈو ہے 40 دن کی جس کے اندر بہت سارے معاملات کو انہوں نے کلیئر کرنا ہے رینجرز نے، جو اختیارات ان کے پاس موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف جب جائیں گے کراچی تو صوبائی حکومت کے جو ابھی تحفظات ہیں وفاقی حکومت سے اس کو دور کریں گے وہ؟ نہیں، دیکھیں سندھ حکومت سے تو بات ان کی لاحاصل ہے، اگر قائم علی شاہ سے انہوں نے بات کرنی ہے تو وہ گفتگو تو ان کی بالکل لاحاصل ہے، کیونکہ فیصلہ تو زرداری صاحب نے کرنا ہے۔ جی۔ اب یا تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ زرداری صاحب سے بات کریں ٹیلی فون پہ دبئی، یا وہ دبئی چلے جائیں ایک دن کے لیے، یا زرداری صاحب کو اسلام آباد بلا لیں یا جاتی عمرہ بلا لیں، یا کس طرح سے انہوں نے طے کرنے، کیونکہ قائم علی شاہ تو بیچارے قائم علی شاہ ہیں، ان کے پاس تو اپنا وہ خود بھی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میں کپتان ہوں کپتان نہیں ہوں، میں کون ہوں، میں کیوں ہوں، میں کیا ہوں، تو وہ تو اپنے پھنسے ہوئے بیچارے، تو وہ میاں صاحب کو کیا کلیریفائی کریں گے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا وہ چینل جو کہ اسحاق ڈار صاحب کے تھرو دبئی سے ان کا مستقل کھلا ہوا ہے، وہ اس چینل کے تھرو زرداری صاحب سے بات کریں، کیونکہ فیصلہ زرداری صاحب نے کرنا ہے۔ اور مجھے جیسا کہ گمان ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت بہت اگریسو نہیں جا رہی پیپلز پارٹی کے سامنے، دیکھیں تو وفاقی حکومت خود بھی شاید یہی چاہے گی کہ حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کرے اور یہ چیلنج ہو جائے، پھر خاموش ایک طرح سے خاموش رضامندی، یا آپ کہیں دیکھیں نا حکومت کی طرف سے کوئی ابھی تک جو ان کا لا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی نہیں بولا ابھی تک، وزیر قانون بھی نہیں بولے، اور بھی کوئی آدمی نہیں بات کر رہا، اٹارنی جنرل بھی نہیں بولا، کوئی بھی نہیں بولا اس لیگل ایشو کے اوپر۔ صرف اگر بات ہوئی تو چودھری نثار صاحب کی بات ہوئی، پھر جب جوابی ان کے اوپر بیانات آئے تو اب چودھری نثار بھی چپ ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر ایک خاموش رضامندی، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ خاموش قسم کی رضامندی ضرور ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے تو اس میں حکومت بھی سپورٹ کرے اس پٹیشن کو۔ اور یہ بھی بات امپورٹنٹ ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے دوسری طرف، پیپلز پارٹی کے بھی جو اتحادی تھے پچھلی گورنمنٹ میں، وہ اتحادی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے اس وقت۔ تو پیپلز پارٹی کتنی انٹیلیجنٹلی اپنا کارڈ پلے کرتی ہے، ان کے ساتھ بھی مسلم لیگ کاف یا اے این پی یا ایم کیو ایم باقی سب کوئی نظر نہیں آ رہا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی۔ تو پیپلز پارٹی کتنا انٹیلیجنٹلی پلے کرتی ہے، اور یہاں پر وفاقی حکومت اس دوران سے کیسے نکلتی ہے جہاں پہ سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ وفاق نے ہم پہ حملہ کیا ہے، اور وہ کس طرح سے، اور بالکل خاموش ہے اس کے اوپر۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر نہ میاں نواز شریف، نہ کوئی وزیر چودھری نثار کے علاوہ کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی، بلکہ ان کی کوشش ہے مکمل طور پہ کہ اگر وہ کسی انٹرویو میں جائیں یا پریس کانفرنس میں جائیں تو پہلے سے یہ بات طے کر لیں کہ ان سے یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا، انٹرویو کے دوران بھی نہ کسی وزیر سے پوچھا جائے گا، نہ پریس کانفرنس کے دوران، وہ اسی صورت میں وہ پریس کانفرنس یا انٹرویوز میں شریک ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تنازع تو ایک طرف ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح حل ہوتا ہے۔ لاسٹ کامنٹ کر دیجئے گا سٹیل ملز کے حوالے سے، سندھ حکومت نے اب سٹیل ملز کو پیشکش کی ہے کہ ہم اگر وہ وفاقی حکومت فروخت کرتی ہے تو ہم لینے کو تیار ہیں۔ سلیم مانڈی والا صاحب کہہ رہے ہیں کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اسٹیل مل کے ایک پاکستان اسٹیل مل ہے، اس کو یہ توڑ کے، اور میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس کی اراضی جو ہے وہ کبھی پنجاب کو دینے کی بات ہوتی ہے، کبھی وہ اراضی جو ہے اسٹیل مل کی وہ بات ہوتی ہے، ان کی یہ اپنی گھروں سے بنائی ہے انہوں نے اسٹیل ملیں، یہ پاکستان کی اسٹیل مل ہے، اس کو یہ توڑ کے، یعنی کچھ سندھ حکومت لے لے گی تو کچھ پنجاب حکومت لے لے گی تو کچھ کے پی حکومت لے لے گی، کس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے تو اسٹیل مل کو خود تباہ کی ہے۔ یہ جو پاکستان اسٹیل مل ہے وہ تو فائدے میں تھی جب یہ حکومتیں آئی تھیں، تو اب تو اس کا بیڑا غرق انہوں نے خود کیا ہے، تو ان کا تو احتساب جو ہے وہ اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ اسٹیل مل اس میں سب سے اوپر جائے گا جب احتساب اگر شروع ہوتا ہے، اور آج بھی وہ ریاض لال جی اور سارے لوگ بھاگے ہوئے ہیں جنہوں نے اسٹیل مل کو لوٹا ہے۔ تو میرا خیال ہے سلیم مانڈی والا صاحب کو بہت سوچ سمجھ کی بات کرنی چاہیے کہ سندھ حکومت خرید لے گی، سندھ حکومت تو پہلے ہی سندھ حکومت پہ الزام ہے، وہ تو ویسے ہی قبضہ معافی ہے، وہ تو ویسے ہی ان کے اوپر بہت سارے ایلیگیشنز ہیں اور سب کو پتا ہے۔ تو بات یہ کہ وہ اسٹیل مل کو پہلے تو دوسرے انداز میں کھا گیا، اب اس طرح توڑیں گے اسٹیل مل کو کہ ایک صوبہ ایک زمین اٹھا کے لے جائے، دوسرا صوبہ مشینیں اٹھا کے لے جائے، تیسرا
صوبہ جو ہے وہ پلانٹ لے جائے. میرا خیال سے نہ ریاست اور نہ ملک کے لوگ اس بات کی اجازت دیں گے ان کو کہ یہ پاکستان اسٹیل مل جو کہ آلریڈی جس کو یہ کھا پی گئے ہیں, جو اب اس کی جو زمین رہ گئی ہے بچی کچی اس کو بھی یہ لوٹ پوٹ کے کھا جائے.